दिलशाद साहब, दुनिया के सभी इंसानों का जीवन का उद्देश्य क्या है? आसान तरीके से समझाएं। बहुत अच्छा सवाल किया है कि दुनिया के हर इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का मकसद क्या है, जीवन क्यों मिला है। आइए हम इस सवाल का जवाब यहाँ से शुरू करते हैं कि इस कायनात का एक मालिक है, एक हस्ती है, जो मालिक हमेशा से था और हमेशा रहेगा। वो मौत से पवित्र है, मौत को भी उसी ने पैदा किया है, और उस मालिक का शुद्ध और बेहतरीन नाम अल्लाह है। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अब तुम कहोगे ये बात हवाई है, कहाँ है अल्लाह? तो भाई इसका बहुत बड़ा सबूत है कि आप सोच सकते हैं अकल से कि इतनी बड़ी कायनात को उसने बनाया है। एक सुई भी बगैर बनाए नहीं बनती है। अगर अकल पर जोर डालकर थोड़ी देर गौर किया जाए, देखो गौर करने वाले ही सच्चाई को समझ पाते हैं, जो गौर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। कोई चीज़ बगैर चलाए नहीं चलती। इतनी बड़ी कायनात को वो चला रहा है। देखो ना, एक है जब भी तो चल रही है, एक के सारे पूरी कायनात। अगर दो खुदा, दो भगवान भी होते तो दोनों में टकराव होता, एक दूसरे की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते हैं, झगड़ा होता, तो कायनात नहीं चल पाती। ये सबूत है कायनात का सुमसाम चलने का कि इस कायनात का मालिक एक है, और वो है, इसीलिए तो कायनात चल रही है। अब सवाल ये है कि वो दिखाई क्यों नहीं देता? तो भाई याद रखें, ये दुनिया उसने इम्तिहान के लिए बनाई है। तो उस हस्ती अल्लाह ताला से पहले कुछ नहीं था, याद रखें। उसी ने हर चीज़ को पैदा किया है। पहले फरिश्ते अल्लाह की इबादत किया करते थे, हैं, उस ईश्वर की भक्ति किया करते थे, और फिर उसने जो है ये दुनिया बनाई इंसानों का, जिन और इंसानों का इम्तिहान लेने के लिए। अब हम ये समझ लें कि बहुत पहले ही जब आदम अलैहिस्सलाम को, इस दुनिया के पहले इंसान को अल्लाह ने मिट्टी का पुतला बनाया और पैदा किया, उसमें रूह डाली, तो आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से जितने भी इंसान अल्लाह को पैदा करने थे, जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक, जब तक दुनिया रहेगी, ये सारे इंसान कितने आ चुके और मर चुके, और अब दुनिया में हैं और अभी क़यामत तक आएंगे। ये सारे इंसान जो है अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से इनकी रूहों को पहले ही पैदा कर दिया था। अब उन सारी रूहों को कहाँ पर पैदा किया? वो भी एक जहान है, एक दुनिया है। अब आप सोच सकते हैं कि वो दुनिया कितनी बड़ी होगी कि जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक कितने इंसान बैठेंगे, हैं, उस दुनिया में जो है एक साथ वहाँ पर पैदा कर दिए। उस हस्ती का कानून देखें, हैं, कि उसने किस किस प्रकार से कानून बनाए हैं, और जगह और स्थान बनाए हैं, जहान बनाए हैं, दुनियाएं बनाई हैं। तो वो दुनिया कितनी बड़ी होगी कि जिसमें सारे इंसानों की रूहों को एक साथ पैदा कर दिया है। इस दुनिया का, ये दुनिया तो इतनी छोटी है कि जब से दुनिया बनी है ना, जितने लोग मर के मिट्टी में मिल चुके, अगर अल्लाह ताला उन सबको ज़िंदा कर दे ना, तो मुझे और तुम्हें इस धरती पर यहाँ बैठने को जगह ना मिलेगी, खड़े होने को जगह ना मिलेगी। आप ज़रा सोचें, हैं, आ ही नहीं सकते बल्कि। तो आप सोच सकते हैं कि जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक के कितने इंसान बैठेंगे, और वो दुनिया कितनी बड़ी होगी। आलम अरवा उसका नाम है, आलम अरवा, यानी एक आलम, एक जहान, एक संसार, अरवा जिसका नाम है। तो वहाँ पर जो है सारे इंसानों की आत्माओं को, रूहों को एक साथ पैदा कर दिया आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से। अब तुम कहोगे कि भाई हम कैसे मान लें कि वो दुनिया है? तो उसका सबूत ये है भाई कि ये बच्चे जो पैदा होके आ रहे हैं दुनिया में, जो इनकी रूहें हैं, आत्माएं हैं, ये कहीं ना कहीं से तो आ रही हैं। ये जो बच्चे पैदा होके आ रहे हैं, इनकी जो आत्माएं हैं, रूह हैं, भाई कोई ना कोई जगह पे से तो ये चीज़ आ रही है, बस उसी दुनिया में से आ रहे हैं सब ये। बेशक इस दुनिया में वो दुनिया हमें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इतना यकीन करें, अकल का सही इस्तेमाल करके दिल में यकीन बिठाएं कि वाकई जो इंसानों की, जो इंसान पैदा होकर आ रहे हैं बच्चे के रूप में, ये कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं। बस जहाँ से आ रहे हैं वो दुनिया है जिसकी कुरान में खबर दी है। अब इस बात से मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि दुनिया को बने हुए कितने साल हो गए
ہیں، پتہ نہیں 15 ارب سال ہو گئے یا کتنے سال ہو گئے، صحیح بات تو اللہ ہی کو پتہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 15 ارب سال سے بھی اوپر ہو گئے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ہم دنیا میں جو ہے آئے ہوئے، اب بچے پیدا ہو کے آ رہے ہیں دنیا میں یہ، اور ہمیں تمہیں بھی آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے دنیا میں؟ بھائی کتنی عمر ہوگی تمہاری؟ کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی جو ہے 25 سال، کسی کی 45 سال۔ تو 45 سال دنیا میں آئے ہوئے کو ہو گئے ہمیں۔ اب 45 سال سے مان لیں 45 سال ہو گئے ہمیں، تو 45 سال سے پہلے ہم کہاں تھے؟ عالم ارواح میں، اس دنیا میں جہاں سے یہ بچے پیدا ہو کے آ رہے ہیں۔ تو اب سمجھ سکتے ہو کہ 15 ارب سال سے بھی اوپر اس دنیا کو بنے ہوئے ہو گئے۔ تو 15 ارب سال سے اوپر کی زندگی اس دنیا میں ہم گزار کے یہاں آ چکے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، ذرا غور کریں۔ اچھا اب ایک بات اور سمجھ لیں، جب وہاں پر ساری روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، تو پھر قرآن میں کہا گیا ہے کہ ساری روحوں سے، ساری آتماؤں سے اللہ نے اقرار کرایا، گواہی دلوائی۔ کیا کہا؟ کہ کہو الستو بربکم، کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ ساری روحوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے یہ سوال پوچھا، تو سب نے جواب دیا کہ بے شک کالو بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، بے شک آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور آپ ہی ہمارے پالن ہار ہیں۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، پالن ہار۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اقرار کرایا تھا سب سے۔ اگر اس اقرار کو، اس گواہی کو دوسرے اینگل سے دیکھا جائے، اس پہ غور کیا جائے، سمجھانے کا طریقہ ہے، دیکھو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں بات کو، ہیں نعوذ باللہ اس بات کو غلط نہ سمجھیں، کہ یہ تو کمزور آدمی کسی سے کہتا ہے کہ جی دیکھو مجھے بھول مت جانا، میں نے تمہارا فلاں کام کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، طاقتور سے کہتا ہے نہیں، تاکہ وہ میرے کام آ جائے، ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہ کمزور ہے کہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ جو ہے الستو بربکم، ہیں کہ کہو کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ مجھے بھول مت جانا، میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ اس بات کو ہم سمجھیں گے قرآن کے انداز کو۔ قرآن میں آگے کیا کہا گیا ہے؟ یہ اقرار ہم نے اس لیے کرایا تھا تاکہ تم یہ نہ کہو جب لوٹ کے آؤ ہمارے پاس، جب ہم تم سے جو ہے بات پرس کریں، ہیں کہ جی شرک تو یعنی ہماری شرک جو ہے توحید سے ہٹ کر، ایک ایشور واد سے ہٹ کر، ایک ایشور کے ادھیکار نہ دے کر کے، پیدا اسی نے کیا، کھلا پلا وہی رہا ہے سب کچھ، لیکن کسی اور کے آگے ماتھا ٹیکنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے ادھیکار کسی اور کو دینا۔ تو تم یہ نہ کہو کہ جی ہم تو جو ہے ہمارے بڑے بوڑھوں نے شرک کیا تھا، ہم تو مجبور ہو گئے جی، ہم بھی جو ہے بڑے بوڑھوں کو دیکھ کر شرک کرنے لگے، ہیں ہم تو مجبور ہیں جی، ہم سے ہماری کیا خطا ہے اس میں؟ تم یہ نہ کہو، ہیں اس لیے تم سے اقرار کرایا جا رہا ہے۔ اب کوئی انسان یہ کہے گا کہ بھائی یہ بات تو ہمیں یاد نہیں ہے، یہ بات تو ہمیں یاد نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہے کب ہمیں اکٹھا کر کے، عالم ارواح دنیا ہے کوئی آسمانوں پر، اور وہاں جو ہے ہم سے کہا تھا کہ کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ اس سوال کو ہر انسان کر سکتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، یہ بات تو تم کیسے کہہ رہے ہو اس بات کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دھیان سے سنو جب سمجھ میں آئے گی بات۔ انسان کے شریر میں جو نسیں ہوتی ہیں، نسیں، یا یوں سمجھو کہ دل دھڑکتا ہے اور ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے کہ نہیں؟ مگر انسان کا دھیان اپنے دل کی دھڑکن پر ہر وقت نہیں جاتا، کبھی کبھار غور کرے گا تو اسے سمجھ میں آئے گی ہاں دل دھڑک رہا ہے بھائی، سینے پہ ہاتھ رکھ لے گا تو جانچ پڑے گی کبھی کبھار، ورنہ دل ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے مگر انسان اس پہ غور نہیں کر پاتا۔ بات سمجھیں، باہری دنیا میں ہی اس کا دھیان لگا رہتا ہے۔ سچائی کو سمجھنے میں بڑی کٹھنائی ہے، انسان کو مشقت جھیلنی پڑے گی، یہی امتحان ہے۔ جب اللہ کی بات چل رہی ہوتی ہے تو شیطان آتا ہے جو دکھتا بھی نہیں ہے،
چپ چاپ آ کر کے لوگوں کو تھپکورتا ہے کہ سو جاؤ تم۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں جب گیان کی بات ہوتی ہے لوگوں کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، اور شیطان جو ہے چھڑا دیتا ہے تاکہ یہ جاگ نہ جائیں، جیون کا مقصد نہ جان جائیں، جیون کا سمے برباد کر کے مر جائیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو دنیا میں پیدا کیا ہے اس سے بھٹک کے مر جائیں، اور مرنے کے بعد میرے ساتھ نرک کی آگ میں جائیں۔ اپنا یہ کیوں اللہ کا ناشکرا ہے شیطان، تو ہمیں بھی جو ہے ناشکرا بنا کر کے اپنے ساتھ نرک کی آگ میں لے جانا چاہتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کا دل دھڑکتا رہتا ہے، مگر انسان کا دھیان ہر وقت اس پر نہیں جاتا ہے، باہری دنیا میں دھیان لگا رہتا ہے۔ اسی پرکار سے مگر دل دھڑکتا رہتا ہے، جب دل نہیں دھڑکے گا تو انسان مر جائے گا۔ دل دھڑکنا کتنا ضروری ہے۔ تو اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے والے سچے مالک نے ہر بات ہمارے اندر نتھی کر دی ہے۔ ہماری رچنا میں ہر یاد دہانی ہے، ہر یاد دہانی ہے۔ اگر ہم یاد کریں، غور کریں، جس نے باہری دنیا کو چھوڑ کر اپنے اندر کی دنیا میں کھوج بین کی، وہ جیون کی سچائی کا راستہ پا لے گا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اپنے من میں ڈوب کر ہی انسان زندگی کا سچا سراغ پا سکتا ہے کہ دنیا میں کیوں آیا ہے۔ اب تم کہو گے کہ یار یہاں بھی تم کچی بات کر رہے ہو، ہم کتنا اپنے من میں ڈوبے ہمیں پھر بھی یاد نہیں آتا۔ ہم کتنا اپنے من میں ڈوبے ہیں، ہمیں پھر بھی یاد نہیں آتا کہ کوئی دنیا میں ہم سے جو ہے ہمارے بنانے والے مالک نے، اللہ ایشور نے ہم سے اقرار کرایا تھا، گواہی دلوائی تھی کہ کہو میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہیں؟ تو میں آپ کی سہایتا کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، ہیں؟ اگر آپ حقیقت میں سچے ہیں اور اپنے مالک اللہ کو پانا چاہتے ہیں، جیون کے مقصد کو جاننا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں، تو سنیں غور سے۔ دیکھیے، آپ اپنی رچنا، جو ایشور کی رچنا تمہارے اندر رچی ہوئی ہے، فطرت، جس رچنا پہ آپ کو پیدا کیا ہے جنم جات سے، اس رچنا میں غور کریں۔ جب آپ تھک جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو آپ ایک مالک کو پکارتے ہیں، ارے میرے مالک، یا اللہ مسلمان کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں یہ ہے بھگوان، ہیں؟ نام چاہیں الگ ہوں لیکن پکارتے ایک ہستی کو ہی ہیں۔ اس دنیا میں اس مالک نے ہمیں بھیج دیا ہے اور جنت کا ہمیشہ جینے کا نشہ ہماری کھوپڑی میں بھر دیا ہے، جس نشے میں ہم رات دن لوگوں کو دنیا میں مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، مگر ہم اب پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ختم ہونے کا، مگر ہم پھر بھی اپنی موت کو بھلائے پھرتے رہتے ہیں۔ اور جو جنت کی جو اچھائیں ہیں ہمارے اندر، ان اچھاؤں کو پوری کرنے کے لیے اس موت کے گھر کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر اس میں مال دولت کی دوڑ لگاتے رہتے ہیں۔ مرنے والے کو لوگ بھول جایا کرتے ہیں، ماں باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اولاد کے لیے محنت کر کر کے مر جاتے ہیں، اور اولاد جو ہے ان کو بھول جاتی ہے۔ پھر یہ دنیا بھولنے کا جہان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بچہ پیدا کرتا ہے، وہ دنیا میں بھیجتا ہے، تو دنیا کی طرف اس کا چہرہ کر دیتا ہے، اپنی طرف سے پیٹ کر دیتا ہے۔ اب پھر حکم دیتا ہے، امتحان لیتا ہے کہ میرے بندے اس دنیا سے پیٹ کر اور میری طرف کو چہرہ کر، یعنی پورا گھوم جا میری طرف کو رجوع ہو، اس دنیا سے پیٹ پھیر کر، تب تو مجھے حاصل کر سکتا ہے، یہ تیرا امتحان ہے۔ تو اس جہان کی فطرت بھول جانا ہے، اس جہان کی رچنا بھول جانا ہے۔ اب دیکھو نا، کچھ باتیں ہمیں ہوائی لگتی ہیں کہ یہ ہوائی باتیں ہیں، لیکن قرآن نے جو کہا ہے وہ ہوائی نہیں ہے، حقیقت باتیں ہیں، اگر انسان غور کرے ان باتوں پر۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ شیطان ہے، شیطان ہمیں دکھتا نہیں ہے، مگر اس کی کیسے پہچان کریں ہم کہ ہے؟ بھائی دیکھو، جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے، تو یہ ثبوت ہوا کہ اچھائی اللہ کی ہے، اسی لیے وہ سکون پیدا کرتا ہے۔ اچھا، گناہ، پاپ ایک برائی ہے، جب انسان پاپ کرنے چلتا ہے تو قدرت اللہ کی اس کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے، یہ رچنا ہے رچی ہوئی اس کی۔ تو اس سے آپ جانچ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بنانے والے مالک کا جو اشارہ ہے جیون جینے کا ہمارے لیے، وہ کیا ہے کہ برائی سے بچ اور اچھائی پہ چل۔ دلیل یہ دی ہے کہ اچھائی میں تیرے لیے سکون شانتی ہے اور برائی میں بے چینی گھبراہٹ ہے۔ یہ دو پرکار کی رچنا ہے۔ حکم یہ دیا ہے کہ اچھائی پہ چل، برائی پہ چل، راستہ یہ بتا دیا ہے،
اور دونوں راستوں پر چلنے کا جو وہ ہے، دونوں راستوں پر چلنے کے لیے راہیں کھول دی ہیں اس نے، چاہے اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، دونوں راستوں کی راہیں کھول دی ہیں، مگر اس کی مرضی جو ہے وہ یہی ہے کہ برائی سے بچ، اچھائی پہ چل۔ اب برائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اچھائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اچھی چیز بھی اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہیں اور بری چیز بھی پیدا کی ہیں۔ بری چیز کیا ہے؟ شراب ہے، جوا ہے، چوری ہے، برے کرم ہیں، یہ سب جو ہیں دیکھیں آپ۔ اب برائی پر ابھارنے والا کون ہے؟ دیکھو نا، بری چیز دنیا میں الگ ہے، ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، شراب ہے، جوا ہے، جتنی چیزیں ہیں یہ کرم ایک الگ ہیں برے، لیکن اس پہ ابھارنے والے بھی تو ایک اندر سے کوئی چیز ہے جو انسان کو برائی پہ ابھارتی ہے۔ ہمارے من میں جو برے خیال جو آتے ہیں اس کو ابھارنے والے بھی تو کوئی ہے، وہ ہے شیطان۔ برے خیال اللہ نہیں ڈالتا، یاد رکھیں، نہ برائی پہ اللہ چلانا چاہتا ہے انسان کو۔ اگر اللہ تعالیٰ برے خیال ڈالتا، انسان کو برائی پہ چلانا چاہتا، تو برائی سے پھر بے چینی کیوں پیدا کرتا، اچھائی میں سکون کیوں پیدا کرتا؟ ہاں، اچھا خیال اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن برا خیال جو انسان کے دماغ میں آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، جو شیطان ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے مگر ہے حقیقت میں۔ تو یہ ہے انسان کی اندر کی دنیا۔ اگر اس کو سمجھ لے کہ میرا بنانے والا مالک یہ چاہتا ہے کہ برائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو نہ پسند کر، اس پہ نہ چل، اور اچھائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو پسند کر، اس پہ چل۔ اسی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید میں قانون دیا گیا ہے پوری طرح برائی سے بچنے کا اور پوری طرح اچھائی پہ چلنے کا، اور سورہ شمس میں صاف صاف فرما دیا ہے انسان کے سچے بنانے والے مالک نے کہ مرنے کے بعد کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پوتر کر کے مرا، پاک کر کے مرا، اور ناکام مرنے کے بعد وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے گندہ کر کے مرا۔ اب انسان کی آتما کو برائی کی گندگی سے پوری دھرتی پر صرف ایک ہی کتاب ہے جو آسمانی ایشوری گرنتھ ہے، جو انسان کو پوری طرح برائی سے پاک کر سکتی ہے، جس کے دوارا انسان اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر کے مر سکتا ہے، اور وہ کتاب ہے شدھ اور پوتر ہر برائی سے، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کا گیان ہی ہم دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی قرآن مجید کے دوارا سچائی کو سمجھ پائیں۔ اب جو انسان اپنے اندر کی دنیا میں جھانک کر سچائی کو پہچان لے، اپنے مالک کو پالے، اس کی مرضی کو جان لے، اس کے حوالے دل کر دے، اور دل سے اس کی دنیا کی محبت نکل جائے، اللہ کی محبت دل میں آ جائے، اور وہ اللہ کا بندہ، پیارا بندہ بن جائے، تو شیطان جو ہے روتا ہے، کیونکہ انسان وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس کے مکر و فریب سے، اس کے دھوکے کے جال سے نکل جاتا ہے۔ اب جو شیاطین اس کے اوپر سوار ہوتا ہے بہکانے کے لیے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ جاتا ہے ابلیس کے پاس۔ ابلیس سب سے بڑا شیطان ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ فلاں شخص تو میرے ہاتھ سے نکل گیا وہ۔ تو شیطان روتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ کیسے نکل گیا۔ اب وہ ابلیس کہتا ہے کہ تو کوشش کر کیسے جو ہے واپس لوٹ جائے اللہ کی راہ سے، دنیا میں بھٹک جائے، کوشش کر۔ وہ کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی مگر وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں آ گیا، اس دنیا سے جانے سے پہلے اس دنیا کے سے ہمیشہ جانے کے ہوش میں آ گیا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا اس نے اللہ کی محبت کو پا لیا اور اللہ کی پناہ میں چلا گیا۔ تو شیطان پھر اور روتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کا لوٹنا اب ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی ہے۔ میں جتنے بھی داؤ پیچ کھیلتا ہوں، اسے بہکاتا ہوں، بھٹکاتا ہوں، اس کے من میں برے خیال ڈالتا ہوں، تو یہ فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، چھما مانگ لیتا ہے، چھما یاچنا، اور اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کا لوٹنا ناممکن ہے۔ تو شیطان بڑا افسوس کرتا ہے کہ یہ کیسے ہاتھ سے نکل گیا، ورنہ ہمارے مکر و فریب سے دنیا میں جو ہے اتنا مکر و فریب سے ہم بھٹکاتے ہیں لوگوں کو کہ ان کا اللہ کی طرف لوٹنا ناممکن ہے، مگر یہ اللہ کی طرف ایسا لگ چکا ہے کہ اس کا جو ہے دنیا میں لوٹنا ناممکن ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ تو کوشش کرتا رہے موت تک، اس کے من میں برے خیال ڈالتا رہے، شاید کہ لوٹ آئے، اللہ کی طرف سے لوٹ آئے، دنیا میں دوبارہ بھٹک جائے اور اسے بے ہوشی کی موت آئے، ہوش میں نہ مر جائے۔ تو پھر وہ شیاطین جو اس کے اوپر اس کی ڈیوٹی رہتی ہے، وہ اسے من میں اس کے برے خیال ڈالتا ہی رہتا ہے،
افسوس کرتا رہتا ہے، تھک تھک کر ڈالتا رہتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اس کے سارے مکر و فریب بیکار جاتے ہیں اور موت تک وہ اپنی ڈیوٹی کرتا رہتا ہے، اللہ اسے برائی سے بچاتا رہتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے شیطان کی، یہ آپ کو جو ہے لگ رہی ہوگی ہوائی بات، لیکن اٹل حقیقت ہے یہ بات۔ شیطان جو ہے ہمارا دشمن ہے، اپنے اندر کی دنیا میں جھانک کر اس کو پہچانیں، اپنے اندر ایشوری رچنا، اپنے بنانے والے سچے مالک کی جو رچنا رچی ہوئی ہے، اس رچنا میں ڈوب کر اس کو پہچانیں۔ یہ شیطان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلاتا ہے لوگوں کو۔ تو یاد رکھیں، شیطان بھی انسان کا دشمن ہے اور یہ دنیا بھی انسان کی دشمن ہے۔ دنیا انسان کو باہر سے دکھی کرتی ہے، کبھی دکھ آ رہا ہے، کبھی غم، کبھی تکلیف، کبھی کچھ، کبھی بیماری، اور شیطان اندر سے بے چین کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر جو اقرار کرایا تھا عالم ارواح میں کہ کہو کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیوں کروایا تھا؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا ہی اپنی بھکتی کرنے کے لیے کیا ہے، اپنی عبادت کرنے کے لیے کیا ہے، اپنی رچنا کے آدھار پر چلنے کا حکم دیا ہے، بن دیکھے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ دکھائی نہیں دیتا، کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس سے اس کے بندے ڈریں، بن دیکھے جو ہے اس کے بندے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چلیں، اچھائی پر چلیں، برائی سے بچیں۔ تو اسی لیے ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اس نے ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں رکھی ہے کہ ہم اسے دیکھ سکیں، ہماری عقل میں، ہمارے من کے خیال میں بھی، من کا خیال بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس ہم اسے پہچان کر سکتے ہیں جو اس نے آسمان پہ سے خبریں بھیجی ہیں، قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں پہچان کرنے کے لیے، جس پر ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، آپ دیکھیں ضرور۔ تو اقرار کیوں کرایا تھا کہ اس جہان کی فطرت بھول جانا ہے، ہیں؟ انسان جو ہے باہر کی دنیا کے چکر میں اپنے اندر کو بھول جاتا ہے۔ تو انسان کو جو ہے امتحان لیا ہے کہ کون غور کرتا ہے، کون میری قدر کرتا ہے، کون ناقدری کرتا ہے۔ جو قدر کرے گا اللہ کو پانا چاہے گا۔ بھئی ٹیسٹ، امتحان تو یہی ہے کہ یا تو جو ہے دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کرو، یا دنیا کے بنانے والے اللہ کو پسند کرو۔ اللہ کو پسند کرو گے تو دنیا سے دل ہٹاؤ گے، اللہ کو دل حوالے کر دو گے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت دل میں داخل کر دے گا اور دنیا کی جو محبتیں ہیں ان کو نکال دے گا۔ تو اب آپ غور کریں کہ اتنی جو ہے کب سے دنیا بنی ہے، 15 ارب سال سے اوپر ہو گئے، اتنے برس آپ اور ہم وہاں گزار کے آ چکے ہیں، وہاں جیون جی کے آ چکے ہیں۔ اب اس دنیا میں انسان کی زندگی کتنی ہے؟ 60-70 سال، 50-60 سال، اتنے جی پاتا ہے انسان۔ تو اس جیون کے مقابلے میں یہ جیون کتنا چھوٹا ہے، ذرا سوچئے آپ۔ اور یہی جیون سب سے مہتو جیون ہے، سب سے مین جیون ہے۔ اسی جیون میں اللہ نے، ہمارے بنانے والے مالک نے ہمارا امتحان لیا ہے۔ جو اس چھوٹے سے جیون میں، اچھا جیون بہت چھوٹا ہے، یہ ہمیں جنت کے نشے میں، ہمیشہ جینے کے نشے میں لگتا ہے لمبا، مگر لمبا ہے نہیں، بہت چھوٹا ہے، یوں ہی بیت جاتا ہے۔ یوں ہی جو ہے بچپنا بیتا، یوں ہی جوانی بیتی، یوں ہی بڑھاپا آیا، اور انسان کو موت پہ معلوم پڑتی کہ اوہو میرے جیون کا ختم ہونے کا سمے اتنی جلدی آ گیا۔ پھر اللہ کا ناشکرہ پھر جیون کا سمے مانگتا ہے کہ مجھے کچھ سمے مل جائے، تو 1 سیکنڈ بھی نہیں ملتی۔ پھر اسے موت پہ ہوش آتا ہے کہ اوہو جیسے میرے سامنے اور لوگ مرتے رہے، میں نے غور نہ کیا، وہ دنیا چھوڑ کے جاتے رہے، آج میرا بھی جو ہے دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا وقت آ گیا، اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانے کا وقت آ گیا۔ تو میرے بھائیو، یہ چھوٹی سی زندگی اللہ نے امتحان کے لیے دی ہے۔ جو غور کر لے، جو سچائی پہ غور کرے، اپنے مالک کی کھوج کرے، اس کی پہچان کرے، اسے راضی کر کے مرے، اس کے لیے پھر مرنے کے بعد ہمیشہ کی جنت ہے، کامیابی کا جیون ہے، اس قدرت کے ایسے پکے قانون بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے جیون کا لچھے۔ وہ مالک اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ایماندار بن یا بے ایمان بن، وہ امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے۔ ہر انسان کے جیون کا سمے اس نے بالکل پیٹنٹ دیا ہے چھانٹنے کے لیے کہ یہ اتنے سمے میں یہ چھٹ جائے گا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ 2 پرکار کی رچنا ہے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اور دونوں کے 2 انجام رکھے ہیں موت کے بعد۔ اچھائی کا انجام سورگ ہے، برائی کا انجام نرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی کمزور نہیں ہے کہ اس نے اقرار کرایا تھا کہ کہو میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہوں۔ تو ہم سب نے وہاں پر کہا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ اور یہ بات ہماری رچنا میں جس نے نتھی کر دی کہ ایک ایشور واد ہمارے اندر ہے، ایک دکھ تکلیف میں ایک مالک کو ہی ہم پکارتے ہیں، اور جو بھی سچائی ہے، جو بھی جیون جینے کے طریقے ہیں، سب اس نے ہماری رچنا میں نتھی کر دیے ہیں۔ اب جو انسان غور کرے گا، اپنے اندر کی دنیا کو جھانک کر دیکھے گا تو سچائی کو پالے گا، باہر کی دنیا کو دیکھے گا تو بھٹک کے مر جائے گا۔
باہر تو دنیا میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے، فریب ہی فریب ہے، ہیں اللہ کے ناشکرے زیادہ بھرے پڑے ہیں دھرتی پر، برائی زیادہ عام ہیں۔ تو یہ اقرار اللہ نے اس لیے کرایا تھا کہ شرک کر کے مت آنا دنیا سے، میرے ادھیکار کسی اور کو دے کر مت آنا، ورنہ بخشش نہیں ہوگی۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں۔ اللہ اگر چاہے تو ہر گناہ، ہر پاپ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ اگر چاہے تو، بات سمجھیں، بڑی غور کی سمجھنے کی بات ہے، اگر چاہے گا تو اور گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ نہیں کہ جو ہے معاف کر ہی دے گا، لیکن شرک کے بارے میں تو پکی مہر لگا دی کہ اللہ اگر چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی پکی مہر ہے کہ شرک کرنے والے کو تو معاف کرے گا ہی نہیں۔ یعنی جس نے اللہ کے ادھیکار کسی اور کو دیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکایا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے، جو بھی اس کے ادھیکار ہیں وہ کسی اور کو دیے، تو اللہ تعالیٰ اس پاپ کو، اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اسی نے کائنات بنائی ہے، اسی نے انسان کو بنایا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے، ہیں وہی انسانوں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور اسی کا احسان نہ مانا، اسی کے ساتھ جو ہے ناشکری کری، کسی اور کی بھکتی کری، اس کا حق ادا نہ کیا، جس مقصد سے پیدا کیا ہے وہ مقصد ہی اس نے مار دیا، تو پھر اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اور ایک ایشور واد انسان کی رچنا میں اس نے رکھا ہے، اب جس نے غور نہ کیا، اللہ کی طرف سے لاپرواہی کی، اللہ کی ناقدری کی، اللہ کی روزی ہر وقت کھائی، اسی کی ناشکری کی، ناقدری کی اور غور نہ کیا، اور پتھر کی مورتیوں کے آگے سر جھکاتا رہا، انسانوں کے آگے سر جھکاتا رہا، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر جھکاتا رہا اور ہاتھ پھیلاتا رہا، اور مر گیا اسی حالت میں، تو اس کا ٹھکانہ نرک ہے، اور وہ نرک میں سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ اسی لیے اقرار کیا تھا کہ کہو میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ مطلب کیا تھا کہ تم میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میرے ادھیکار کسی اور کو نہ دینا، جب دنیا سے آؤ تو مجھے راضی کر کے آنا، اور جب تم میرے ادھیکار مجھ کو دو گے تبھی میں راضی ہوں گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے انسان کے سامنے کھول رکھے ہیں۔ اپنی رچنا کے آدھار پر انسان کا سچے بنانے والے مالک اللہ انسان کے سامنے اچھائی برائی کی ایسے راہ کھولتا ہے جیسے نٹ پر بولٹ کی ایک چوڑی چڑھتی ہے اور پھر آگے چڑھتی چلی جاتی ہیں۔ نٹ بولٹ کھینچے ہیں آپ نے کبھی؟ نٹ بولٹ تو یار کھینچے ہوں گے ضرور، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے ایک چوڑی چڑھتی ہے اور پھر آگے چڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ نٹ بولٹ میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ بولٹ میں نٹ چوڑی، بولٹ میں جو ہے نٹ چوڑی چڑھتے ہوئے پھنستا چلا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح اچھائی اور برائی کے راستے میں انسان جانتے اور سمجھتے ہوئے پھنستا چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کو پتہ ہے، اللہ نے صاف صاف دکھا رکھا ہے بالکل کہ سچائی کا راستہ اچھا ہے اور یہ جھوٹ کا راستہ برا ہے۔ دو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح، بڑے بڑے پہاڑ دور سے دکھتے ہیں نا، دور سے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح دونوں راستے دکھا رکھے ہیں کہ سچائی کا راستہ اچھا ہے اور برائی کا، جھوٹ کا راستہ برا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ کون سا راستہ چنے اور کون سے راستے میں پھنستا چلا جائے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھی کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لگتے ہیں اور پھر ہٹ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو تیری راہ میں لگتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ میری راہ میں لگتے ہی نہیں ہیں صحیح سے، وہ دل سے مجھے پانا ہی نہیں چاہتے، اگر پانا چاہے تو میں ان کو ہدایت دوں اور پھر انہیں اپنی نیکی کی طرف بڑھاؤں، یعنی کہ بولٹ نٹ جو ہے بولٹ میں پھنستا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ نیکی کے آگے نیکی کھولتا چلا جائے گا، اپنی راستے کھولتا چلا جائے گا، اپنی طرف قریب کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے میں دنیا کے سارے انسانوں سے کہتا ہوں کہ اے دنیا کے انسانوں، کب تک دنیا میں جیو گے؟ آخر یہاں سے مر کر جانا ہے۔ اس دنیا میں اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ کو راضی کرنے آئے ہو تو اللہ کی طرف دھیان دو، اس کی مرضی کو پہچانو، اس نے جیون کیوں دیا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ یہی قرآن میں سب سے پہلا حکم دیا ہے، اقرا میرے بندے پڑھ میری مرضی کیا ہے، میں نے تجھے کیوں جیون دیا ہے، جیون کا سمے کیوں دیا ہے۔ اگر تو نے میری مرضی پڑھ لی، مجھے راضی کر لیا تو تیرا جیون سفل ہے، کامیاب ہے، اور اگر تو نے دنیا کی ہر چیز پڑھی، میری مرضی نہ پڑھی تو تیرا جیون ناکام ہے۔ تو یاد رکھیں، جیون کے کئی سارے مرحلے ہیں، ایک جیون یہ ہے، اور پھر ایک موت کے بعد عالم برزخ بتایا گیا ہے قرآن میں، جہاں ساری روحیں جا رہی ہیں، جو جیسے کرم کر کے مرتا ہے وہاں پر اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ ویسا ہی برتاوا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جنت سورگ اچھے اور سچے اور نیک لوگوں کا آخری ٹھکانہ ہے، اور نرک سرکسوں، ظالموں، فسادیوں کا آخری ٹھکانہ ہے۔ جو اس دنیا کے امتحان میں پاس ہو کے گیا، اللہ کو راضی کر کے گیا،
جنت سورگ اس کا آخری ٹھکانہ ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اور جو اس دنیا میں امتحان میں فیل ہو کے مرا، اللہ کو ناراض کر کے مرا، سرکشی فساد پھیلا کر ظلم جاستی کر کے مرا، اللہ کو ناراض کر کے مرا، تو نرک اس کا آخری ٹھکانہ ہے، وہ نرک میں سے، جہنم میں سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے کہ یہاں کرم کرنے کی چھوٹ دی گئی ہے، موت کے بعد پھر یہاں کے کرموں کا پھل وہاں پانا ہے، یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اب دیکھو نا کتنے بچے پیدا ہو کے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے بچوں کو روز پیدا کر رہا ہے، لاکھوں انسانوں کو پیدا کرتا ہے، لاکھوں کو موت دے کے اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان روحوں کو، آتماؤں کو کوری دنیا میں بچوں کے روپ میں بھیجتا ہے۔ کوری مطلب بے گناہ، یعنی ابھی اس نے کوئی کرم نہیں کیے، دنیا میں آ کے کرم کرے گا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بچے من کے سچے، کہ دنیا میں آئے ہیں تو انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو بے گناہ روح آتی ہے دنیا میں کرم کرنے کے لیے، اب کرم کر کے جاتا ہے پھر یہاں سے وہ۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ ان روحوں کو، آتماؤں کو، بچوں کو کوری دنیا میں بچوں کے روپ میں بھیج کر، ان روحوں کو بھیج کر کمزور حالت میں ماں باپ کو پرورش کا ذریعہ بنا کر جوان کر کے اس دنیا میں چھوڑ دیتا ہے، اور پھر امتحان لیتا ہے کہ میری طرف دھیان دیتا ہے کہ نہیں دیتا، سچائی کی طرف غور کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کہ جیون کا سمے دنیا میں لے کے آیا ہوں، اس سمے کو پورا کر کے مجھے جانا ہے یہاں سے، مالک نے کیوں پیدا کیا ہے، کیوں دنیا میں مجھے بھیجا ہے۔ ایمانداری سچائی پر غور کرے رچنا کے حساب سے۔ تو یاد رکھیں، اصلی ایماندار تو وہی ہے جو مالک کو بن دیکھے اس دنیا کی فیکٹری میں اس سے ڈر کر ایمانداری پہ چلے۔ یہی طریقہ اللہ نے بنایا ہے اس دنیا میں امتحان لینے کا، ٹیسٹ لینے کا۔ تو اس دنیا کو میں نے فیکٹری کیوں کہا، اس کی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایماندار آدمی کیسے چھٹے گا اور بے ایمان کیسے چھٹے گا۔ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے چھاٹنے کا؟ مان لو مثال کے طور پہ کوئی فیکٹری ہے، اب اس کا مالک جو ہے وہ ورکروں کو، نوکروں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور زیادہ تر وہاں پر افواہ یہ اڑی ہوئی ہے کہ اس کا مالک ہی نہیں ہے فیکٹری کا۔ اب اس میں جو بھی سامان ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، جو بے ایمان ہوں گے لوگ ہوں گے، وہ جو ہے اس مالک سے نہ ڈر کے کہ مالک ہی نہیں ہے کوئی اس کا، ہے نا، نہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ اس میں لوٹ پاٹ کریں گے جو بے ایمان ہوں گے۔ اور ایماندار جو ایک آدھ ہوگا وہ اندر سے ڈرے گا کہ نہیں یار یہ غلط کام ہے، میں تحقیق کروں، اس کا مالک ضرور ہوگا، ایسی بات نہیں ہے کہ مالک نہ ہو، تو وہ تحقیق کرے گا، وہ غور کرے گا، وہ پہچان لے گا، اور وہ پھر ایمانداری پہ چلے گا، پھر ایماندار پہلے سے تھا، وہ ایمانداری پہ چلے گا وہ۔ اور وہ جو ہے بے ایمان، وہ آج چھوڑ بیٹھے، کوئی مالک ہی نہیں ہے اس کا، اور کھل کے جو ہے ظلم جاستی، بے ایمانی، لوٹ پاٹ فیکٹری میں کر رہے ہیں۔ یہی حساب اس دنیا کا ہے کہ دنیا کا بنانے والا مالک، اس نے دنیا بنا دی، سب کچھ جو ہے اپنی رچنا رچ دی انسان کے اندر، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، ایماندار بن یا بے ایمان بن، اور خود ہم انسانوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہے، وہ چھپا ہوا نہیں ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں اس نے اتنی طاقت نہیں رکھی کہ ہم اسے دیکھ سکیں، اب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے چھپ کر کے، کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان ہے، اور جیون کا سمے دے دیا ہے، پھر موت پہ جو ساری چیز کھل جائے گی۔ یہ دنیا امتحان کا جہان ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بڑی کٹھن بڑھا دی ہے ایماندار انسان کے لیے، کہ بن دیکھے میری پہچان کر، سارا قرآن اللہ کی پہچان ہے، اور بن دیکھے موت کے بعد کی زندگی پر یقین کر۔ اب ان دونوں چیزوں کو ماننا انسان کے لیے بڑا کٹھن ہے، مگر جس کو اللہ آسان کر دے، جس کو ایمان عطا کر دے۔ ورنہ اس دنیا میں زیادہ تر لوگ یہی خیال لے کے جی رہے ہیں اندر سے کہ کوئی اس کائنات کا مالک نہیں ہے اور کوئی موت کے بعد زندگی نہیں ہے۔ اوپر سے تو کہتے ہیں کہ نہ اس کائنات کا مالک ہے، اس کو یاد بھی کرتے ہیں، دکھ تکلیف میں نام بھی لیتے ہیں، غفلت میں، نشے میں، مگر حقیقت کے طور پہ اندر سے دل میں تو یہی بات ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی اس کائنات کا مالک نہیں ہے، کوئی ہماری پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ جب بھی دھرتی پہ ظلم جاستی کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ اگر انسان اللہ کی قدرت پہ غور کرے، اللہ مالک ہے، سب کچھ اسی کا ہے، ہاں، سارے احسان ماننے کا حقدار صرف اللہ ہے، جس کا احسان اور شکر مانا جائے۔ میں نے اس دنیا میں اکثر دیکھا کہ جو جتنا بڑا بے ایمان، وہ اتنا ہی اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہوا دیکھا، اور جس کے اندر جتنا کوئی گڑ نہیں دیکھا، وہ اتنا ہی میں نے بولتا ہوا دیکھا، اتنا ہی زیادہ بولتا ہوا دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، بے ایمانی میں عقل کی تیزی دکھانا انسان کو تباہ کر دے گی، یاد رکھیں۔ جس نے برائی میں عقل کی تیزی دکھائی اور وہ اس کو جو ہے
عقل کی تیزی جہنم میں لے گئی تو اس کے کس کام کی؟ اس لیے ایمانداری پر چلنے والا ہی کامیاب ہوگا، سچوں کو ان کی سچائی ہی کام دے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے موت کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، جیون کا لکش یہی ہے کہ ہم اپنے مالک کو بھی پہچان کریں، اس کا گیان حاصل کریں ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ہزاروں ویڈیو ہیں جو ہم نے بنائی ہیں دلیل دے کر کے، اور سمجھایا ہے کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے، اس کائنات کا سچا مالک کون ہے، اس دنیا میں دھوکہ کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سب سمجھایا ہے۔ تو ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور جیون کے سمے کو کامیاب بنائیں، ہمیشہ کی ناکامی سے بچ جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔